अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, मार्च की 11 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस में भारत को शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि हमें अफ़गान अमन अमल में मुबैना तौर पर बिगाड़ पैदा करने वालों के किरदार के बारे में बाखबर रहना होगा। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए इलाक़ाई कोशिशों का खैर मक़दम करता है, लेकिन बदकिस्मती से उनके बकौल भारत ने अफ़गानिस्तान के अमन अमल में तामीरी किरदार अदा नहीं किया है। भारत ने पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के बयान पर ताहाल कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन भारत क़ब्ल अज़ीं इस्लामाबाद के ऐसे बयानात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर चुका है। अफ़गान हुकूमत के ज़राए ने तस्दीक की है कि बहरीन में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बरतानिया और बहरीन के फ़ौजी रहनुमाओं के दरमियान आला सतही बातचीत हुई है। ताहम ज़राए ने बातचीत की तफसीलात ज़ाहिर करने से गुरेज किया है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने एक बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई है, जिसमें अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, सरहदी सिक्योरिटी और अफ़गानिस्तान की सरबराही में अमन बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर के बारे में बात की गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला से मुताल्लिक़ अभी कोई फ़ैसला नहीं किया गया है। वो सेनेट की बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात की कमेटी की समाअत के दौरान बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन अफ़गानिस्तान में जंग का ख़ात्मा चाहते हैं, ताहम वो इस बात को भी यकीनी बनाना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह न रहे। उधर अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि तालिबान अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़े पैमाने पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ताहम अब तक अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन मंसूबों को नाकाम बनाया है। वज़ारत के तर्जुमान फवाद अम्मान का कहना है कि इस वक्त अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क के 34 में से 21 सूबों में तालिबान के साथ लड़ाई में मसरूफ़ हैं। तर्जमान का कहना था कि तालिबान की तरफ से गुज़श्ता माह के मुकाबले में इस माह के दौरान पुरतशद्दुद हमलों में इजाफ़ा हुआ है। तालिबान के साबिक़ एहलकार सैयद अकबर आग कहते हैं कि अगर अमन बातचीत का सिलसिला रुक गया तो पुरतशद्दुद हमलों में मज़ीद शिद्दत पैदा होगी। अकबर आगा का कहना था कि न सिर्फ तालिबान ने हमलों में इजाफ़ा किया है, बल्कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमलों में भी तेज़ी देखने में आई है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मसरूफ़ तरीन सरहदी गुज़रगाह तोरखम में मुख्तलिफ सरकारी इदारों में अमले की कमी और दीगर सहूलियात न होने के बायस दोतरफ़ा तिजारत में अहम किरदार अदा करने वाले ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेशावर से तोरखम और काबुल तक चंद घंटों पर मुहित सफ़र अब कई कई दिनों में तय किया जाता है और ड्राइवरों को ट्रकों में लदे सामान की हिफाजत के लिए सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ती हैं। इन सहूलियात और अमले की कमी के बायस दोनों ममालिक के दरमियान दोतरफ़ा तिजारत में कमी भी देखने में आ रही है। तुर्की ने पाकिस्तान को लड़ाका हेलीकॉप्टरों की फराहमी अमरीकी हुकूमत के एतराज़ के बाद रोक दी है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस माहिदे के मुतासर होने से पाकिस्तान को नुकसान तो होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए दूसरा ऑप्शन चीनी साख्ता Z-10 हेलीकॉप्टर्स की सूरत में मौजूद है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जुलाई सन 2018 में होने वाले $1.5 अरब के माहिदे के तहत इस्तंबुल की जानिब से इस्लामाबाद को 30 अदद गनशिप हेलीकॉप्टर्स फराहम किए जाने थे। सिंध पुलिस ने दावा किया है कि एक अमरीकी खातून शहरी ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मकसद के लिए रकूम मुंतकिल की, जिसका मकसद मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाकर अफरा तफरी फैलाना था। अमरीकी शहरी कहकशां हैदर पाकिस्तान में पाबंदी का शिकार MQM के लंदन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं, ताहम अब तक इस बारे में उनकी जानिब से
کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر جمعے کو بھارت، آسٹریلیا اور جاپان کے سربراہان حکومت کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس ورچوئل اجلاس کا مقصد 4 فریقی اتحاد کو فروغ دے کر ہند بحر الکاہل خطے میں امریکہ کے اتحادیوں اور شراکت داروں کے درمیان قریبی تعاون کو بڑھانا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے منگل کو اخباری نمائندوں کو بتایا تھا کہ صدر بائیڈن اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ابتدائی کثیر الجہتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران ماحولیاتی تبدیلی اور کرونا وائرس وبا سے نمٹنے جیسے اہم اور فوری وسائل پر غور خوض ہوگا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کی کوارڈ کے احیاء اور اسے فعال بنانے کے پیچھے خطے میں چین کی جانب سے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششوں کا توڑ کرنے کا مقصد کار فرما ہے۔ یہ عمل بھارت چین تعلقات پر کیا اثر ڈالے گا اور یہ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون آئندہ ہفتے الاسکا میں اپنے چینی ہم منصبوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سینئر امریکی اور چینی عہدیداروں کی یہ پہلی ملاقات ہوگی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق بلنکن اور سلیون 18 مارچ کو چینی سینٹرل کمیشن فار فارن افیئرز کے ڈائریکٹر یانگ جائے چی اور اسٹیٹ کونسلر وانگ یی سے ملاقات سے پہلے ٹوکیو اور سول میں اپنے اتحادیوں سے چین کے ساتھ درپیش متعدد ایشوز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے بدھ کے روز ایوان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے سامنے ایک بیان میں کہا تھا کہ چین کے ان اقدامات کے بارے میں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سیکیورٹی، خوشحالی اور اقدار کے لیے چیلنجز پیدا کر رہے ہیں، چین سے صاف اور واضح انداز میں بات کرنے کا یہ نادر موقع ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور موزمبیق میں اسلامک اسٹیٹ سے روابط کے الزامات میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے طور پر 2 اسلامی انتہا پسند گروپوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ کانگو میں الائیڈ ڈیموکریٹک فورسز اور اس کے رہنما سیکا موسا بلوکو اور موزمبیق کے اہل سنت والجماعت اور اس کے رہنما ابو یاسر حسن کو بھی عالمی دہشت گرد نامزد کیا گیا ہے۔ وہ امریکہ سفر نہیں کر سکتے، امریکہ سے وابستہ ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور امریکیوں کے ساتھ کاروبار پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ان تحریکوں کو مدد یا وسائل فراہم کرنا جرم ہوگا۔ ترکی اور مصر کے درمیان برسوں تک تعلقات میں کشیدگی کے بعد اب تجدید تعلقات کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترکی اپنی عالمی تنہائی کو ختم کرنے کی حکمت عملی پر کام کر رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ چاوشوغلو نے مصر کے ساتھ تجدید تعلقات کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی تصدیق کی ہے۔ اس ماہ کے آغاز پر ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کلین کا کہنا تھا کہ مصر اور دیگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں ایک ایسے معاشرے کی تاریک تصویر پیش کی گئی ہے جس میں سیاسی جبر اور بنیادی آزادیوں کی بے پناہ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پیش کیا گیا ہے۔ ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی جاوید رحمان نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کسی تعامل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ایران کو ان جرائم کا ارتکاب کرنے پر جواب دہ ٹھہرائے جسے انہوں نے انسانی حقوق کی گھناؤنی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ایران کے انسانی حقوق پر خصوصی جائزہ رپورٹ میں درست بنیاد کا فقدان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات منصفانہ نہیں ہے اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا، اس لیے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے متنبہ کیا ہے کہ ادارے کو مالی مشکلات کی وجہ سے یمن میں قحط کا شکار آبادی کو
خوراک مہیا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور انہیں مجبوراً پرائیویٹ ڈونرز کی مدد لینا پڑے گی۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق یمن کے دورے کے بعد ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے جنگ سے تباہ حال یمن کی صورتحال کو ایک جہنم قرار دیا۔ ڈیوڈ بیزلے کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے کو یمن میں امداد کے لیے آئندہ 6 ماہ کے دوران کم از کم 81 کروڑ ڈالر درکار ہوں گے، جبکہ ان کے پاس صرف 30 کروڑ ڈالر موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ادارے کو مزید 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کی ہنگامی امداد درکار ہوگی تاکہ اس سال کے اہداف کو پورا کیا جا سکے۔ بیزلے نے اس ہفتے کے آغاز پر یمن کا دورہ کیا، جس میں دارالحکومت صنعاء کا دورہ بھی شامل ہے، جو کہ اس وقت ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے قبضے میں ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکی حکومت جانسن اینڈ جانسن کووڈ 19 ویکسین کی 100 ملین خوراکیں خریدنے کی مبینہ طور پر منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ جانسن اینڈ جانسن ویکسین کی صرف ایک ہی خوراک دی جاتی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ صدر جو بائیڈن جانسن اینڈ جانسن اور مرک اینڈ کمپنی کے عہدیداروں سے ملاقات کے دوران یہ اعلان کریں گے۔ امریکی دواساز کمپنی میرک ویکسین کے تیار کرنے کے لیے امریکی فرم جانسن اینڈ جانسن کے ساتھ شراکت دار ہے۔ امریکہ جانسن اینڈ جانسن کو پہلے ہی 100 ملین خوراکوں کا آرڈر دے چکا ہے۔ جانسن اینڈ جانسن رواں ہفتے کوئی ویکسین فراہم نہیں کر سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس ماہ کے آخر میں فراہمی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جانسن اینڈ جانسن امریکہ میں انفیکشن ڈیزیزز کے چوٹی کے ماہرین ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ لوگوں کو جس رفتار سے ویکسین دی جا رہی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ میں اگست کے آخر یا ستمبر کے اوائل تک زندگی پینڈیمک سے پہلے کی نارمل سطح پر آ جائے گی۔ فاؤچی ہرڈ امیونٹی کے بارے میں وائٹ ہاؤس کی کووڈ 19 ریسپانس ٹیم کی بریفنگ میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہرڈ امیونٹی کے بارے میں بہترین اندازہ یہ ہے کہ جب لوگ وائرس سے امیون ہو جائیں گے تو امریکہ کی 70% سے 85% تک آبادی میں ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے گی۔ بدھ کے روز امریکی ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کے 1.9 ٹریلین ڈالرز کے کورونا ریلیف پیکج کی منظوری دے دی ہے اور اب یہ بل صدر بائیڈن کے دستخطوں کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری جین ساکی کے مطابق صدر اس پر کل جمعے کے روز دستخط کریں گے۔ اس ریلیف پیکج کا مقصد امریکی خاندانوں اور کاروباروں کی مالی مشکلات میں ان کی مدد کرنا ہے۔ صدر بائیڈن آج جمعرات کے روز قوم سے خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ اس امدادی پیکج کی تفصیلات اور اس کے امریکیوں کی زندگی پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات کے حوالے سے بات کریں گے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے علاقے دولت دیا میں قائم سب سے بڑے قہوہ خانے میں حکام نے کورونا وائرس کی ویکسین لگوانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان کا منصوبہ ہے کہ وہ اس علاقے کے تمام رہنے والوں کو ویکسین لگا دیں۔ یوکرین کو کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ تو موصول ہو گئی ہے، لیکن اسے ویکسین لگوانے کے لیے رائے عامہ ہموار کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق یوکرین میں ایک جانب کیسز میں اضافہ ہوا ہے تو دوسری جانب شہریوں میں ویکسین لگانے میں مخالفت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے اسلامی فن کے لیے مشہور میوزیم نے غیر معمولی اور قیمتی اشیاء کی نیلامی کے لیے مجوزہ پروگرام کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس پر شدید عوامی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ اس نیلامی سے متمول افراد اپنے شوق کے لیے لاکھوں ڈالر صرف کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ بلیٹن ہمارے فیس بک پہ اور ویب سائٹ پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔